यूक्रेन के लिए रूस का रवैया हालिया दिनों में पुरतशद्दुद हद तक बढ़ गया है। रूसी अफवाज ने चेरनोबिल पर कब्ज़ा कर लिया और दारुल हुकूमत कैव से बमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैव में आग लगने वाली इमारतों की वीडियोस जब मंजर आम पर आईं तो दुनिया ने खौफ और हिरास के आलम में शहरियों की कारों से खून को टपकते हुए देखा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत के बाशिंदे अपने घरों से फ़रार होने की कोशिश में थे और इसी दौरान हाईवेज़ मीलों तक भरी हुई थीं। ज़मीनी तनाज़े के पहले दिन के अंदर तकरीबन 137 शहरी और यूक्रेनी अफवाज के अरकान हलाक हुए। 1990 की दहाई के अवाइल में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की, लेकिन रूस की यूक्रेन पर इक़्तिदार की भूख ख़त्म नहीं हुई। रूसी फ़ौजें अब भी रूस यूक्रेन की सरहद पर मौजूद थीं। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में कैफ में ब्लैकआउट हुआ, जिससे यूक्रेन के बैंक और इलेक्ट्रिकल ग्रिड मुतासर हुए, और वो हमले आज तक जारी हैं। जिस तेज़ी के साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया, उससे ये वाज़ेह हो गया कि अमेरिका और नेटो के दीगर इत्तेहादियों को बहरान में मुलव्वस होने के बारे में फ़ैसला करना होगा, क्योंकि यूक्रेन तन्हा अपना दिफा नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जौहरी ख़तरा कितना संगीन है, क्या यूक्रेन के पास जौहरी ताकत है, रूस के जौहरी हथियारों का बाकी दुनिया के साथ मवाजना क्या है, क्या नेटो रूस के ख़िलाफ़ जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, रूस के पास यूरोप, अमरीका, बरतानिया और बाकी दुनिया के मुकाबले में कितने जौहरी हथियार हैं, इस जंग के मौसमियाती असरात क्या हो सकते हैं, यूक्रेन के तनाज़े के मुमकिना इक़्तिसादी असरात क्या हैं, क्या एक और आलमी जंग मुमकिन है या फिर ये सर्द जंग है। इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूसी सदर ने 24 फरवरी की अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन की जानिब से आने वाले मुसलसल ख़तरात की वजह से रूस अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है। रूसी हमले के पहले मरहले में हवाई अड्डों और फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया और क्राइमिया और बेलारूस से फ़ौजी टैंक यूक्रेन में दाखिल हुए। व्लादिमीर पुतिन के मुतअद्दिद दलाइल गैर मंतकी और गलत हैं। सदर पुतिन का दावा था कि यूक्रेन में फ़ौज भेजने का मकसद यूक्रेन में नाज़ी नज़रिए के तहत जारी क़त्लेआम को रोकना है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से ज़्यादातर माहिरीन के पेशीन गोइयाँ गलत साबित हुईं। किसी ने नहीं सोचा था कि पुतिन कभी ऐसा करेंगे। जब उन्होंने क्राइमिया पर कब्ज़ा किया तब भी यही आरा थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा किया। वो डोंबास में जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वो जंग शुरू की। और अब ये आ रहा कि पुतिन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये हमला किया, जिससे अब यूँ लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जुमले का इतलाक़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर नहीं होता। और ये नतीजा एक और मुश्किल सवाल को जन्म देता है कि क्या पुतिन कभी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे। हालिया दिनों में रूस के सदर ने मुल्क के जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। उन्होंने इस फैसले की वजह नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा जारहाना बयानात को करार दिया। पुतिन यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्कुआत के बरखिलाफ़ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहिमत कर रही हैं और दूसरी जानिब मग़रिबी ममालिक मॉस्को के ख़िलाफ़ मुआशी और मालियाती पाबंदियाँ आयद करने पर मुत्तहिद हो चुके हैं। इसके जवाब में पुतिन के पास एक रास्ता है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ते कर दें, और उम्मीद है कि इससे यूरोपी ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता ये भी है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समंदर में किसी मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दें। अगर व्लादिमीर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो क्या उनके करीबी लोगों में से कोई उनको रोकने की कोशिश करेगा। रूस की सियासत में हमेशा हुक्काम का साथ दिया जाता है। रूस में कोई भी पुतिन के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है, और ये वाकई एक ख़तरनाक मोड़ है। यूक्रेन की जंग व्लादिमीर पुतिन की जंग है। अगर पुतिन ने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए तो फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लग जाएगा।
دوسری جانب اگر پوتن کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھیں۔ جوہری ہتھیار کے استعمال کا خطرہ اس وقت بہت سنگین نظر آتا ہے۔ جب پیوٹن نے یوکرین پر حملے پر مغرب کے رد عمل کا جواب دیتے ہوئے روس کی جوہری قوت کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن پیوٹن نے بنیادی طور پر اس جوہری بم کے سوال کا جواب تقریباً 4 سال پہلے دے دیا تھا۔ اس وقت پیوٹن نے ایک دستاویزی فلم بنانے والے سے کہا تھا کہ اگر کوئی روس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے پاس جواب دینے کا قانونی حق ہے۔ ہاں، یہ انسانیت اور دنیا کے لیے ایک تباہی ہوگی، لیکن میں روس کا شہری ہوں اور اس کا سربراہ مملکت ہوں۔ ہمیں روس کے بغیر دنیا کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یہ مارچ سن 2018 تھا۔ مارچ سن 2022 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین پر روسی حملے کے وسط میں یہ خطرہ کیسے منڈلا رہا ہے۔ پوتن نے یوکرین کے حملے کو اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے خصوصی فوجی آپریشن قرار دیا ہے۔ اگرچہ پیوٹن کی حالیہ ہدایات کا مطلب یہ نہیں کہ روس جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے اس دھمکی کو ان ایکسیپٹیبل ایسکیلیشن قرار دیا ہے۔ پیوٹن کو یوکرین میں اپنی روسی کارروائی کو روکنے کے لیے مغرب کی جانب سے استعمال کیے جانے والے اقدامات میں بڑے روسی بینکوں اور پیوٹن کے اندرونی حلقے میں بااثر لوگوں کے اثاثے منجمد کرنا، یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی مالی اعانت، اور روسی سرکاری ذرائع ابلاغ سپوتنک اور رشیا ٹوڈے کا یورپی یونین کے علاقے میں بلیک آؤٹ شامل ہیں۔ یہ جوہری خطرہ کتنا سنگین ہے؟ اپنے یوکرین پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے پیوٹن نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی یوکرین کے معاملے میں روس کے راستے میں آنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتائج آپ نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کا حوالہ جوہری ہتھیاروں کی طرف اشارے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ بہرحال جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں ایک انکہا قاعدہ یہ ہے کہ جوہری ہتھیار کسی غیر جوہری ہتھیار والے ملک کے خلاف استعمال نہیں کیے جا سکتے، یا پھر جب تک دوسری طرف سے استعمال نہیں کیا گیا، یعنی نو فرسٹ یوز پالیسی۔ یہ اصول 75 سال سے زیادہ عرصے سے برقرار ہے۔ پیوٹن نیوکلیئر بم کہاں گرا سکتے ہیں؟ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ روس کی نہیں، صدر ولادیمیر پیوٹن کی جنگ ہے جو روسی فوج یوکرین میں لڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روسی حکومت نہیں بلکہ پیوٹن یہ فیصلہ کریں گے کہ ایٹمی ہتھیار کب اور کہاں استعمال کرنا ہے، اور پیوٹن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جوہری ہتھیار اب صرف ایک نظریاتی تجویز یا تھیوریٹیکل پروپوزیشن نہیں رہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں کہ پیوٹن کسی آباد علاقے میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ پیوٹن کا جوہری ہدف ممکنہ طور پر ڈنمارک اور برطانیہ کے درمیان شمالی سمندر میں کہیں ہو سکتا ہے۔ روس کے پاس بحیرہ شمالی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ وہاں ایٹمی بم گرانے کے لیے گاڑی یا میزائل استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین میں پیوٹن کی جنگ ان کے منصوبے کے مطابق نہیں چلی، اور ان کے پاس اپنے جوہری ہتھیار دکھانے کے علاوہ بہت کم آپشن بچے ہیں۔ کیا یوکرین کے پاس جوہری طاقت ہے، اور روس کے جوہری ہتھیاروں کا باقی دنیا سے کیا موازنہ ہے؟ روس کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 6257 ہے، امریکہ کی 5550، برطانیہ کے 225، فرانس کی 290، چین کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد 350، اسرائیل کے پاس 90، پاکستان کے پاس 165، انڈیا کے پاس 156 اور شمالی کوریا کے پاس 40 ہے۔ یوکرین کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے۔ سن 1991 میں جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، جس کا حصہ یوکرین بھی تھا، ماسکو نے یوکرین میں بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار چھوڑے تھے۔ تاہم یوکرین نے ہتھیاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوکرین نے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے بجائے ڈی نیوکلیرائزیشن کا انتخاب کیا۔ یہ یوکرین کے المیہ میں سے ایک ہے جس ملک نے تمام جوہری ہتھیار ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس پر ایٹمی طاقت حملہ کر رہی ہے۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو 1991 میں 3 جانشین ملک روس، قازقستان اور یوکرین کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تھے۔ اس وقت یوکرین کے پاس 1900 نیوکلیئر وار ہیڈز، 176 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اور 44 اسٹریٹیجک بمبار تھے۔
کئی معاہدوں کے ذریعے سن 1994 تک یوکرین نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو تباہ کرنے کی غرض سے روس کو دینے پر اتفاق کیا تھا۔ 1996 تک یوکرین نے اپنے تمام نیوکلیئر ویپنز روس کو منتقل کر دیے تھے۔ سن 2001 میں یوکرین نے اپنی آخری جوہری ہتھیار لانچ کرنے والی گاڑی کو تباہ کیا تھا۔ اس کے بدلے میں یوکرین کو امریکہ اور روس سے معاشی معاوضہ یا اکنامک کمپنسیشن ملی تھی، اور یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اب 20 سال سے زیادہ مکمل ڈی نیوکلیئرائزیشن کے بعد یوکرین اپنی خود مختار شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے، حالانکہ اس کی علاقائی سالمیت سب سے پہلے سن 2014 میں ٹوٹ گئی تھی، اس وقت جب روس نے جزیرہ نما کرائمیا کا الحاق کیا تھا، اور اس سے پہلے فروری میں جب روس نے مشرقی حصوں سے الگ ہوئے 2 علاقوں کو تسلیم کیا تھا۔ کیا نیٹو روس کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے؟ تکنیکی طور پر نیٹو روس کے خلاف جوہری میزائل یا بم استعمال کر سکتا ہے۔ اگر پوٹن اپنے جوہری خطرے کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو امریکہ کے پاس 1950 کی دہائی سے یورپی براعظم پر اپنے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ نیٹو خود کو جوہری اتحاد یا نیوکلیئر الائنس کہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں۔ اس کے تمام ایٹمی ہتھیار امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ہیں۔ ان تینوں میں سے فرانس خود کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی کمٹمنٹ سے دور رکھتا ہے، لہٰذا صرف امریکہ کے جوہری ہتھیار پہلے سے تعیناتی کی حالت میں ہیں، یا جس کو ہم پری ڈپلائمنٹ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار 5 ممالک بیلجیم، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور ترکی کے 6 فضائی اڈوں پر رکھے گئے ہیں۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ امریکہ ان ہتھیاروں کی مکمل حفاظت ہر وقت رکھتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جو عملی طور پر نیٹو کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، روس سے براہ راست جوابی کارروائی کی باتوں کو ٹھکراتے نظر آتے ہیں۔ جو بائیڈن اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکہ روس کے ساتھ براہ راست فوجی مداخلت نہیں کرے گا، اور یوکرین پر پوٹن کی جنگ کی اقتصادی قیمت میں اضافہ جاری رکھے گا۔ تاہم اگر پوٹن روس کی معیشت کو نقصان پہنچانے پر مغرب کے مسلسل زور کو دیکھتے ہوئے روس اور یوکرین کی جنگ کو جوہری تنازع میں بدل دیتے ہیں، تو یورپ جاپان سے کہیں زیادہ تباہی کو دیکھ سکتا ہے، اس وقت کی تباہی سے کہیں زیادہ تباہی جہاں جوہری ہتھیار 1945 میں پہلی بار استعمال کیے گئے تھے۔ روس کے جوہری ہتھیاروں میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل شامل ہیں، جو ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی طرف سے تیار کردہ ڈیٹا کا دعویٰ ہے کہ روس اور امریکہ دونوں کے پاس ہزاروں جوہری ہتھیار ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور چین کے پاس بھی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ رائل نیوی کی ٹرائیڈنٹ کلاس جوہری آبدوز وینگارڈ برطانیہ کے جوہری ڈیٹرنٹ کا حصہ ہیں۔ برطانیہ کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رائل نیوی میں قائم ہے، جو سمندر میں کم سے کم ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس بیلسٹک میزائل آبدوز کو قائم رکھتا ہے۔ یہ نظام سن 1969 سے موجود ہے اور اسے صرف وزیر اعظم ہی چالو کر سکتے ہیں۔ سپر پاورز کے پاس اسلحے کے خانے میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت ہتھیار جوہری اختیارات ہی ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ سن 1970 سے جاری ہے۔ اس پر برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سوویت یونین، جو کہ اب روس ہے، اس نے بھی دستخط کیے ہیں، اور مجموعی طور پر اب تک 191 ممالک اس معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے موسمیاتی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا دنیا ان سے باخبر نظر آتی ہے؟ فی الوقت جنگ سے ہونے والے آب و ہوا کے نقصانات کو دنیا نظر انداز کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے امریکہ لا علم ہے۔ دفاعی اور انٹیلیجنس کمیونٹیز برسوں سے قومی سلامتی اور عالمی استحکام پر موسمیاتی تبدیلیوں کے مضمرات کا تجزیہ اور رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود بڑے میڈیا پلیٹ فارمز پر ہونے والی بات چیت کو دیکھا جائے تو عام طور پر جنگ سے ہونے والے موسمیاتی مضمرات یا نقصانات پر کم ہی بات کی جاتی ہے۔ یوکرین پر حملے کے جواب میں عام طور پر نارڈ سٹریم 2 پائپ لائن کی معطلی اور روس کی گیس پر یورپ کے انحصار کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی بات ہوتی نظر نہیں آتی۔
اگر ہم آب و ہوا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو ہم اس دنیا کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم ماحولیاتی نقصان کی وجہ سے انسانی تہذیبوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کیے بغیر چین کی ابھرتی ہوئی اقتصادی اور تصویراتی طاقت، مغرب کی طاقت کے امکانات اور بیجنگ اور ماسکو کے ممکنہ محور کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آب و ہوا کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، شدید موسم میں اضافہ اور سمندر کی سطح میں زبردست اضافہ آبادی کے بڑے علاقوں اور اہم زرعی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، اور بالآخر یہ ہم سب کی زندگیوں سے منسلک ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو جنگ کی تمام خبروں میں اس سے ہونے والے ماحولیاتی اثرات شامل ہوں گے، اور اس حد تک شامل ہوں گے کہ کس حد تک فوجی سرگرمی، سائبر وار اور پابندیاں انسانی بقا کے لیے ضروری ماحولیاتی تخفیف کے اہداف کو پورا کرنے کی اقوام کی صلاحیت کو روکتی ہیں۔ پاور پلانٹ، صنعتی سہولیات، بارودی سرنگیں، واٹر سسٹمز، جلانا اور مسمار کرنا اور بمباری، آگ اور ایندھن کے اخراج کے ماحولیاتی اثرات، یہ تمام آلودگی پھیلانے والے واقعات جنگ سے ہونے والے موسمیاتی نقصانات کی صرف ایک جھلک ہیں۔ جنگ کے طویل مدتی موسمی اثرات میں خوفناک گرین ہاؤس گیسز کا اخراج شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 1991 میں اس طرح کے اخراج میں 2 سے 3% تیل کے کنووں سے ہوا جو خلیجی جنگ میں جل گئے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق سن 2017 میں صرف امریکی فوج کی طرف سے اخراج کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اس تمام اخراج سے زیادہ تھا جو تمام صنعتی ممالک جیسے کہ سویڈن، ڈنمارک اور پرتگال کے گرین ہاؤس گیسز اور لوہے اور سٹیل کی پیداوار سے ہونے والا اخراج تھا۔ جنگ جاری رکھنا انسانی زندگی اور معاشرے کو برقرار رکھنے والے ماحولیاتی نظام کو اس کے مادی نقصانات کے علاوہ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے خلاف بھی جاتا ہے، جو توانائی کی پیداوار، کھپت، فضلہ اور آب و ہوا میں خلل کے دیگر محرکات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو جنگ کی کوریج میں آب و ہوا کے اثرات کو شامل کرنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم کئی دہائیوں کی نہ ختم ہونے والی جنگ میں کتنا موقع کھو رہے ہیں۔ یوکرین کے تنازع کے ممکنہ اقتصادی اثرات کیا ہیں؟ 24 فروری سن 2022 کو جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یہ عالمی معیشت کو مزید جمود کی سمت لے جانے کا ایک عندیہ ہے۔ انفلیشن اوپر جا رہی ہے اور ترقی کی رفتار نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یورپ وہ خطہ ہوگا جو ترقی اور افراط زر دونوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $113 فی بیرل تک پہنچ گئی، جو کہ جون سن 2014 کے بعد سے بلند ترین ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے 60 ملین بیرل ریلیز کیے جانے کے اعلان کے باوجود تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ روس دنیا میں تیل کی پیداوار کے حوالے سے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور سرمایہ کاروں کو فکر ہے کہ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی رسد میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ کرونا کی وبا پہلے سے ہی دنیا بھر میں معیشتوں کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہے اور وہ سست روی کا شکار ہیں، جس سے دنیا بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری عام آدمی کی زندگی کو دشوار بنا رہی ہے، اور اب اس میں مزید اضافہ یوکرین پر روس کے حملے نے کر دیا ہے۔ ماہرین کے بقول وہاں چھڑ جانے والی جنگ دنیا بھر میں معیشتوں پر مزید منفی اثرات مرتب کرے گی، کیونکہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے اور اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، بین الاقوامی پروازوں میں خلل پڑ رہا ہے اور کئی ایئر لائنز روس کے لیے اپنی پروازیں اور فضائی حدود بند کر رہی ہیں، جس سے مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ چند دن قبل ہم نے ایک پول کے ذریعے سے اپنے ویورز کی رائے جاننے کی کوشش کی، جس میں 3 آپشنز تھے۔ اس جنگ کے حوالے سے کیا آپ رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا پھر آپ نیوٹرل ہیں؟ نیوٹرل رہنے والوں کی تعداد 51%، رشیا کو سپورٹ کرنے والوں کی تعداد 17%، جبکہ یوکرین کو سپورٹ کرنے والوں کی تعداد 32% تھی۔ بھلے ہی اس خطے میں یہ جنگ نہیں، لیکن اس کا اثر یقیناً ہم سب کی زندگیوں پر ہوگا۔ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ جنگ کسی بھی نوعیت کی یا کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو، اس کا دائرہ اثر بہت وسیع ہوتا ہے، اور موجودہ حالات میں کرونا کے پھیلاؤ کے سبب پہلے سے بدحال معیشتیں مزید بدحالی کی طرف جا سکتی ہیں۔ یہ جنگ انہیں مزید ابتر بنا دے گی۔
اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر جو بائیڈن، وزیر اعظم بورس جانسن اور دوسرے یورپی رہنما گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے عوام کو مسلسل انتباہ کر رہے تھے کہ یوکرین پر روسی حملے کی صورتحال میں روس سمیت امریکہ، یورپ بلکہ دوسرے ممالک بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ آج وہی خطرات ہمارے سامنے منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ سے خصوصاً تیل اور گیس کی سپلائی اور قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اطلاعات کے مطابق امریکہ یورپی اتحادیوں کے لیے تیل اور مائع گیس کی ترسیل میں اضافہ کرنے کے ساتھ تیل پیدا کرنے والے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر پیداوار بڑھانے اور فراہمی کے لیے حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن ان سب اقدامات کے باوجود مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جس کی قیمت ایک عام آدمی کو ہی ادا کرنی ہوگی۔ یوکرین پر روسی حملے کے کئی روز گزرنے کے باوجود اطلاعات کے مطابق یوکرین کی جانب سے سخت مزاحمت اور دوسری وجوہات کی بنا پر روسی پیش قدمی سست پڑ رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا روس کے لیے اس جنگ کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جنگ سے سب سے زیادہ نقصان روس اور اس کے عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف پابندیاں سخت ہونے کے ساتھ ساتھ روس کے لیے جنگ کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ روس کسی مرحلے پر انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم سے کٹ سکتا ہے اور اس کی کرنسی کی قدر تیزی سے گر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نے تقریباً 620 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو کا ایک مالیاتی حفاظتی حصار قائم کر رکھا ہے، جس کی مدد سے وہ کچھ عرصے تک اپنا کام چلا سکتا ہے۔ لیکن جنگ طویل ہونے کی صورت میں سخت مالیاتی تعزیرات کے منفی اثرات مزید گہرے ہوتے نظر آئیں گے، جسے برداشت کرنا اس کی معیشت کے لیے دشوار ہو جائے گا اور اس کے طویل المدت اثرات پڑیں گے۔ یورپ روس کے تیل اور گیس پر بڑی حد تک انحصار کرتا ہے۔ موجودہ تناظر میں یورپ کو روسی تیل اور گیس پر اپنا انحصار کم کرنا ہوگا اور متبادل ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ چین پر اس صورتحال کا فوری اور براہ راست اثر نہیں پڑے گا، لیکن وہ تیل درآمد کرتا ہے، اور جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ چین چونکہ اپنی زیادہ تر مصنوعات یورپ اور امریکہ میں فروخت کرتا ہے، اگر وہاں ان کی مانگ میں کمی ہوئی تو پیداوار اور برآمدات میں کمی اس کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر تیل کی قیمتوں میں اضافے سے دنیا بھر کے ممالک متاثر ہوں گے، سوائے ان کے جو تیل اور گیس خود پیدا کرتے ہیں۔ اس جنگ سے کسی ریسیشن کی قسم کی صورتحال کے تو امکانات نظر نہیں آتے، البتہ بے یقینی کی کیفیت کچھ عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے، اور اگر یورپی یونین، امریکہ اور جاپان وغیرہ مل کر روسی معیشت کو سینکشنز کے ذریعے عالمی مالیاتی نظام سے کاٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر معیشتیں بتدریج ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑنے والے ممکنہ اثرات میں سب سے زیادہ متاثر یورپی ممالک ہی ہوں گے، جو اپنی تیل اور گیس کی تقریباً 40% ضروریات کے لیے روس پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی ملک پر سینکشنز کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے میں وہ ایران کی مثال دیتے ہیں، جس کی معیشت تمام تر پابندیوں کے باوجود چل رہی ہے، اس لیے کہ بزنس کی دنیا میں راستے نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارٹر سسٹم کے ذریعے بھی تعزیرات کی پابندیوں کی پکڑ میں آئے بغیر تجارت جاری رکھی جا سکتی ہے۔ یہ نقطہ نظر رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیرات روس پر کوئی گہرا اثر نہیں ڈال سکیں گی۔ کیا ایک اور عالمی جنگ ممکن ہے؟ گزشتہ دنوں روس نے یوکرین کے ساتھ جس بربریت کا برتاؤ کیا ہے اور جو طاقت کا عدم توازن سامنے آیا ہے، وہ ایک سلگتے ہوئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ اگرچہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے، لیکن پڑوسی ممالک ایسٹونیا اور پولینڈ وغیرہ ہیں، لہٰذا اگر پیوٹن اپنے حملے کو یوکرین سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کے معاہدے کے آرٹیکل 5 کے تحت نیٹو کو ایسے ممالک کا دفاع کرنے کی ضرورت ہوگی جیسے کہ ان کا اپنا ہو۔ روس جتنا بھی طاقتور ہو، پیوٹن ایک ساتھ اتنی ساری عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے ہوں گے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ تاہم اس سے یوکرین کے لیے عالمی تشویش اور امدادی کوششوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ پیوٹن کے حالیہ جارحانہ رویے کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن ہے کہ وہ تیسری جنگ کی طرف جائیں۔ 24 فروری کو جب یوکرین سے ابھرنے والی تصاویر نے یورپ نے 20ویں صدی کے تنازعات کی یادیں تازہ کر دیں، جو 2022 میں ناقابل تصور لگتی تھیں۔
جس سے بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ نئی سرد جنگ ہے یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہے۔ مورخین بڑی حد تک سرد جنگ کو 1947 میں ٹرومین نظریے سے شروع ہونے اور 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے ساتھ ختم ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تب سے امریکہ نے روسی انتخابی مداخلت اور غلط معلومات کی مہموں کا مقابلہ کرنا اور سائبر اور اقتصادی پراکسی کے ذریعے روس کی مخالفت جاری رکھنا سیکھ لیا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بہت امکان ہے کہ وہ روس کے ساتھ ایک طویل تعطل میں داخل ہو جائے، اور آخری بار جب روس کے ساتھ ایسے تصادم کی حالت تھی تب یہ سوویت یونین تھا۔ دنیا اس لحاظ سے ایک نئی سرد جنگ میں داخل ہو گئی ہے کہ ایک طویل بین الاقوامی دشمنی ہے، لیکن سرد جنگ سے مراد ایک خاص وقت تھا، خاص مخالفین کے درمیان خاص مسائل تھے، جبکہ آج کا کانٹیکسٹ بہت مختلف ہے۔ آج دنیا گلوبل ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ دنیا اب سرد جنگ کی طرح بائی پولر نہیں رہی، اب 2 سے زیادہ سپر پاورز ہیں جو عالمی اقتصادی، فوجی اور ثقافتی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ یہاں چین ہے تو وہاں یورپ ہے، اس لیے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا ماحول نہیں جس پر امریکہ اور سوویت یونین کا غلبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سرد جنگ کی سملیرٹیز آج کی صورتحال کی سنگینی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سرد جنگ کے دوران نہ تو امریکہ اور نہ ہی سوویت یونین نے کسی آزاد یورپی ملک پر حملہ کیا۔ سوویت یونین نے ہنگری اور یوگوسلاویہ میں فوجیں بھیجی تھیں، لیکن وہ پہلے ہی سے سوویت بلاک کے رکن تھے، لہٰذا جو کچھ ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ سرد جنگ کے متحرک ہونے سے بھی آگے نکل گیا ہے اور بہت سے معاملوں میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس یورپ میں جنگ ہے، ایک پیمانے پر اور اس قسم کی جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ پیوتن کے اقدامات نے پولینڈ پر ہٹلر کے جیسے حملے کو جنم دیا ہے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ تاریخ کے ایک مختلف دور کی یاد تازہ کرتا ہے، اور وہ ہے دوسری جنگ عظیم کا آغاز۔ یوکرین نے اس معاملے میں روس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اپنی خود مختار ملک کی خارجہ پالیسی بنائی، جو اسے ایک خود مختار ملک کے طور پر کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا یہاں قریب ترین مشابہت 1939 میں پولینڈ پر ہٹلر کا حملہ ہے۔ مورخین کے مطابق یہ تنازع وسیع پیمانے پر دوسری جنگ عظیم سے مشابہت رکھتا ہے کہ جمہوری خود مختار قومیں قانون کی حکمرانی کے تحت ایک آمریت کے خلاف مقابلہ کر رہی ہیں جو دوسرے ممالک پر فوجی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان تنازعات کے داؤ ایک جیسے ہیں اور دنیا کے مستقبل کے بارے میں ایک گہرا سوال ہے۔ کچھ مورخین اس واقعے کو 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں کشیدگی کے ساتھ روابط پیدا ہونے اور 1962 کے کیوبن میزائل کرائسس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عالمی جنگوں کی قیادت میں مماثلت کے باوجود مورخین بڑی حد تک اس تصور کو مسترد کرتے ہیں کہ یوکرین میں تنازع تیسری عالمی جنگ کا باعث بنے گا، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ یورپی سلامتی اور بین الاقوامی نظام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تو ہے، لیکن یہاں ایک ملٹی کنٹری تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت توسیع کے خطرات ہیں۔ امریکی حکام نے یورپ میں مزید 7,000 فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے، لیکن جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ فوجی یوکرین میں نہیں لڑیں گے۔ اس کے علاوہ یوکرین ایک غیر نیٹو سیاست ہے۔ پیوتن نے ایک غیر نیٹو رکن سیاست پر حملہ کیا ہے، جس سے بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ مغرب یوکرین میں عسکری طور پر شامل ہوگا۔ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ اگرچہ بڑھ ضرور گیا ہے، لیکن یہ ناگزیر نہیں۔ بہرحال اگر پوری دنیا کی جنگ نہ بھی ہو، اس لڑائی کے دنیا بھر میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ پیوتن دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں میں اسے لے لوں گا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسانی نتائج کیا ہیں۔ اگر ہم آمر حکمرانوں کو اسی طرح سے حکمرانی کرنے دیں گے تو یہ معاملہ آخر کب اور کہاں رکتا دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر اس کشیدگی کا وقتی طور پر سفارتی حل ممکن نظر نہیں آ رہا، تاہم مذاکرات کے امکانات ابھی بھی کھلے ہیں۔ روس کا اصرار ہے کہ یوکرین اپنے آپ کو ہتھیاروں سے پاک کرے۔ یوکرین کبھی اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گا، اور کوئی ممکنہ معاہدہ اب جنگ اور ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہوگا۔